में वो प्रोग्राम होता है और अगर आप ना आ सकें तो आप घर बैठे भी उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर रिजवान हूँ और मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि इंसान हमेशा अच्छी उम्मीद लगाए, और हम जब सवाल करें तो अल्लाह ताला से दुआ में जन्नतुल फिरदौस का सवाल करें, क्योंकि वो अपनी शान के मुताबिक हमें अता करेगा। जब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, इल्म नहीं था, तो मैंने पहली दफ़ा ये सवाल अपनी टीचर से किया, तो उन्होंने मुझे यही सेटिस्फाई किया कि वो अपनी शान के हिसाब से देगा। लेकिन दिल में एक खटका हर वक्त रहता है कि हमारी क्या औकात। तो इसके ऊपर आप कुछ समझाएं कि थोड़ा दिल मुतमईन हो। यानी जन्नत मांगते हुए भी दिल डरता है। हम जन्नतुल फिरदौस में जन्नतुल कैसे फिरदौस जा में। सकते हैं, मुझे ये चीज जो है, सही। क्योंकि मांगना तो सबसे ऊंची चीज चाहिए। दो सूरतें होती हैं सवाल करते हुए। एक बंदा कहता है कि मेरी क्या औकात कि मैं ये चीज तलब करूं, मेरी औकात ही नहीं कि मैं ये मांग सकूं। और मांगने वाला जब ये देखता है कि मैं किससे मांग रहा हूं, एक फकीर से सवाल करने वाला और एक बादशाह से सवाल करने वाला बराबर नहीं होते। और जब कोई दुनिया के बादशाह से सवाल करता है तो उसे यकीन होता है कि बादशाह मुझे अता कर सकता है। तो जो जहानों का बादशाह है, जब इंसान उससे सवाल करता है तो उसने तो जाहिर है कि वो देने वाला, अता करने वाला, वो माफ करने वाला, वो यानी वो हमारे लिए ऐसा कुछ कर सकता है जिसका हमने कभी अपने कानों से सुना ना हो, हमारी आंखों ने देखा ना हो, और जिसके बारे में कभी हमारे दिल ने तसव्वुर भी ना किया हो। तो असल बात यह है कि अपने अमाल की तरफ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ देख के मांगना चाहिए। अल्लाह की रहमतों में बहुत वुसअत है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जन्नत जाने के लिए फिर क्या कर सकते हैं। मैं एक सादा सी बात आपके सामने रखती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। तो इल्म से मुराद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग का इल्म नहीं है, जिंदगी का इल्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जिंदगी के बारे में हमें अपनी किताब में दिया, जो अपने नबी की जुबान से दिया, वो इल्म। तो जो शख्स इस इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। तो जन्नत जाना चाहते हैं ना, अपने लिए जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, तो पहली चीज ये इल्म है। और ये इल्म मुझे इतनी प्यारी लगती है, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 10, पारा नंबर 17 है और पहला पेज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बिलाशुबह यकीनन हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा तज़किरा है, अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो। मुझे अहनफ बिन कैस की भी बात याद आती है। उन्होंने जब ये आयत सुनी तो उन्हें बड़ी परेशानी लगी। कहने लगे, अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि ये किताब ऐसी है जिसमें आपका जिक्र है, तो मैंने अपना जिक्र देखना है, मेरा जिक्र इस किताब में कहाँ है। उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की तो उसमें ईमान वालों का तस्करा था, बड़े बड़े अमल करने वालों का। कहने लगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा तो मैं हूं नहीं। फिर उन्होंने जब मुनाफिकों का तस्करा पढ़ा तो कहने लगे, मैं ऐसा भी नहीं। फिर जब काफिरों का तस्करा पढ़ा तो उनकी रूह कांप गई, कहने लगे, मैं ऐसा नहीं। फिर उन्होंने यहूदियों का, ईसाइयों का, कुरान मजीद में वाकयात बहुत है ना, तो जब ये वाकयात पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, सूरत तौबा आ गई, 10वां पारा है, और यानी यहां तक पहुंच के भी उन्हें अपना आप नहीं नजर आया। उसमें जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, खलतू अमलन सालिहन व आखरु सय्यिआ, उन्होंने अपने अच्छे और बुरे अमाल मिला लिए। कहने लगे, मैंने अपना आप पा लिया, मैं नेकी करता हूँ फिर मेरे से गलती हो जाती है, जब गलती होती है मैं तौबा कर लेता हूँ,
پھر میں نیک عمل کرتا ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی ہے. میں ساری زندگی گزر گئی کہ میں نیکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوں، پھر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر نیکی، پھر غلطی، نیکی غلطی. تو میرے اچھے برے عمل مل کے جسٹ امیجن تابعین میں سے تھے، ان کے اعمال ہمارے سے کتنے افضل تھے، لیکن انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اچھا ہماری نیکیوں کے ساتھ برائیاں مل گئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے لگا رہے، بس ایفرٹ کرتا رہے. دنیا میں یہ ہوتے رہنا، ہم غلطیوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو ٹیسٹ کیا تھا، ایک امتحان میں ڈالا تھا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے پہنو، عیش کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. بس ابلیس نے اسی سے پکڑ لیا. اتنی خوبیاں اس درخت نے گنوائی کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور آپ کو لازوال بادشاہت ملے گی. کبھی نہ آپ کی زندگی ختم ہوگی نہ نعمتیں. بس یہ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں پھسل گئے، درخت کا پھل کھا لیا اور کھاتے گئے اور لباس اتر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر، یعنی ایسے میں کسی بھی انسان کا جو اس کے لیے عزت کا مقام بھی ہے، اس کا لباس اترنا شروع ہو گیا، اس میں کیا کیفیت ہو سکتی. پھر تو وہ بہت گلٹ میں چلے گئے، اتنا روئے، اتنی زیادہ فریادیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہ الفاظ کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ انہیں معاف کر دیا. پھر بالکل انہیں گناہوں سے پاک کر کے زمین پر بھیجا، کیونکہ پیدا اس لیے کیا تھا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہو. تو زمین ہمارا ہوم لینڈ کیسے بنی؟ اسی طرح سے آسمانوں پہ جس انسان کو زندگی دی گئی تھی، جنت جیسے مقام پر بسایا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. تو انسان سے غلطیاں ہونی ہیں. پہلے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا اور پہلے انسان کی رہنمائی کی توبہ، استغفار. اور ہماری جو اسپرچل ہیلنگ ہے نا، اس کا پہلا سٹیپ استغفار. اور آج آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے نبی کی اتباع میں ایک وعدہ میرے ساتھ کریں گے، کیونکہ ہم بلا سبب تو یہاں اکٹھے نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کرنی 100 ٹائمز اگر آپ کرنا چاہیں، آپ انگلیوں پہ کرنا چاہیں، ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ 3 ٹائمز ایک ایک انگلی پہ کریں گے نا، 15 ہے تو 45 ہو گئے، پھر 45 اور 10 الگ سے سنگل ٹائم کر لیتے ہیں، 100 کی گنتی پوری ہو جاتی. within few minutes 5 منٹس لگتے ہیں 100 ٹائمز استغفار کرنے کے لیے. آپ بہت دل لگا کے کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا. اٹھتے بیٹھتے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، استغفار ختم ہو جاتی ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ مارننگ میں اور ایوننگ انشاءاللہ. جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ابھی بیٹھے بیٹھے کریں گے نا تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. کانوں سے سن رہے ہیں نا آپ، استغفر اللہ کہہ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تیزی کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ. جی نیکسٹ کوشچن ہے جی. آپ آن لائن پہ بہت سارے سوالات آ گئے، پہلے ان کے سوال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آن لائن. جی جی. میرا نام رجا اسد ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج سوسائٹی میں بہت ڈپریشن، انزائٹی، وہ اسٹریس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اسلام میں اس چیز کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے.
سر میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں. جی جی کریں. پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر جس میں ایک بچی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے کوئی ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا. پھر مجھے بہت سارے ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے ہم سب کو ہی الحمدللہ. وہاں پر اہل علم لوگوں کے منہ سے بھی میں نے یہی سنا کہ انفارچونیٹلی کہ ذکر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ ذکر کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے استغفار کی تسبیح سب کو کہی, لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ آپ کا انزائٹی یا ڈپریشن اس کا حل نہیں ہے, آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہے. یہ بات سوسائٹی میں اتنی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ ذکر کرتے ہیں, آپ کے اللہ سے تعلق ہے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, بس دس از ناٹ اے سولوشن. میں نے ان کے سوال کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. کوئی سائیکولوجسٹ, کوئی بیہیورل سائنٹسٹ, کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا اپنے علم کی بنیاد پر جو کچھ کہہ سکتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. آپ کو اس پر یقین ہے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا. کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ اب یہ میں نے جب میں سوال کرتی ہوں نا ہینڈ ریز کرنے کے لیے, تو میں آپ کے اجر کے لیے کرتی ہوں. اور ایک ٹیکنیک بھی ہے نا کہ جس وقت آپ ہینڈ ریز کرتے ہو نا تو آپ کے اندر سے ایک بات نکل آتی ہے. تو یہی ایجوکیشن ہے نا. ہمارے کسی ایجوکیشنسٹ نے کہا, مفسر نے, کہ انسان کے اندر جو خیر کا پوٹینشیل ہے نا اس کو باہر لانے کا نام ایجوکیشن ہے. خیر بالقوہ کو خیر بالفعل میں لانے کا نام ایجوکیشن ہے. تو اللہ کی بات سچی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اس کو کوئی بہت بڑا پروفیسر, کوئی سائیکولوجسٹ, عام انسان, کوئی اس کی نفی کرنا چاہے تو نفی کر سکتا ہے. آپ جانتے ہو کہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے. وہ میں نہیں کہہ رہی, وہ قرآن بتاتا ہے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر سے کیا مراد. اس لیے میں چاہوں گی کہ میں ذکر کی وضاحت کر دوں کہ ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے, سکون ہے, لیکن اس ذکر میں جس کے انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے, یا کسی اور ذکر میں. تو پہلے ذکر کی قسمیں دیکھیں. ذکر آپ زبان سے بھی کرتے ہیں, ذکر آپ دل سے بھی کرتے ہیں, اور ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں. ریمیمبرنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب آپ یاد کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ ذکر کا طریقہ استغفر اللہ بھی ذکر ہے. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم, یہ بھی ذکر ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن قرآن ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن الذکر ہے. ہم صرف اس ذکر کو ہی ذکر سمجھتے ہیں جو ہم انگلیوں پہ کرتے ہیں, تسبیح پہ کرتے ہیں. اس کا بھی بہت بڑی بات ہے. ایک بچے نے بتایا جس کا یعنی عام زندگی کی روٹین بالکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی یہ جان سکے کہ کبھی اس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا. نہ اس کا گیٹ اپ ایسا ہے, نہ اس کی دوستیاں, تعلقات ایسے ہیں. اس بچے نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی تھی, اور میرا تعلق چونکہ یعنی شوبز سے ہے, تو مجھے کسی نے بتایا جن کا تعلق شوبز سے, کہ آپ نے ایک دن میں 10,000 ٹائمز, اب یہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں رکھا,
کیونکہ رسول اللہ تو کوئی ذکر 100 ٹائم سے زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اثرات کتنے زیادہ ہیں. تو کہتے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ 10,000 ٹائمز الحمدللہ کہیں تو آپ جو ہے نا کاؤنٹر لے لیں اور آپ اٹھتے بیٹھتے جب کریں گے تو 10,000 ہو جائے گا دن, اور 10,000 ٹائم اللہ اکبر آپ نے کہیں. تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ میں میکسیمم اب تک جو کر سکا ہوں میں 3,000 ٹائمز تک پہنچتا, لیکن میری زندگی میں ایک چینج آ گئی ہے, میری زندگی بدل رہی ہے کہ مجھے ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے میری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ یاد آنے لگ گئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کیسی دی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ کیسا دیا ہے, رزق کیسا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کیسا دیا ہے, میرے لائف پارٹنر کیسا ہے. کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ کہنے کی وجہ سے میں رسول اللہ کی حدیث پہ حیران ہوتی ہوں. آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان, کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں وہ میزان بھر جاتا ہے, یعنی نامہ اعمال بھر جاتا ہے. اس قدر زیادہ اس کی ویلیو ہے. اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں ضرور زیادہ دیں گے, یعنی جو آپ کے پاس ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر دیں گے. تو شکر گزاری جو ہے نا اس کو جب ہم ذکر میں ڈالتے ہیں نا, ذکر کے ذریعے الحمدللہ دراصل کلمہ شکر ہے نا, تو جس وقت آپ کلمہ شکر زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا دھیان بلیسنگز کی طرف لگ جاتا ہے اور آپ انزائٹی سے نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو دل کا بوجھ ایک ایک ذکر کے ساتھ الگ ہو جاتا. میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو میرے ایک کلیگ تھے جن کا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا, وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے ایز اے وزٹنگ پروفیسر. کرسچن تھے. مجھے کہنے لگے کہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں تو جب اپنے پیشنٹ دیکھتا ہوں تو ان کو ایڈوائز کرتا ہوں, اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ جو تسبیح ہے نا, اب آپ دیکھیں تسبیح بھی ہمارے یہاں تو لین دین شروع ہو جائے گا نا, بہت ساری باتیں, کیا تسبیح پہ ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیا فلاں طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ ان ساری باتوں سے نکل کے صرف ایک بات, اگر ان کی بات کو دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی باتیں جو ہے وہ پیچھے چلی جائیں گی. کہتے ہیں ایک دانہ گرتا ہے نا, ایک فرد جو ہے نا اس ایک دانے پر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ کچھ اور اپنی انگزائٹی سے باہر آ جاتا ہے. پھر ایک ایک دانہ گرتا جاتا ہے اور بندہ جو ہے اس گھبراہٹ سے, اس پریشانی سے, اس سٹریس سے باہر آ جاتا ہے. ارے یہ شارٹ ٹرم ہوپ ہے. تو ہم تو اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہوپ سے, ایک ایک دانے کے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بھی جڑ جاتا ہے, اور وہ اپنے اندر سے یعنی اس گھبراہٹ اور پریشانی سے بھی نکل آتا ہے. تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اس کی خوبصورت صورت اللہ کا کلام ہے. تو ذکر جو ہے نا اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, پھر اسی طرح سے اس کو اپنی زبان میں سیکھنا, پھر اسی طرح سے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنا, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ڈپریشن کے قریب بھی نہیں لے کے جاتی. ریلی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے سلسلے تنزیل میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن کا پڑھنا شفا, قرآن کا سننا شفا, قرآن کو سمجھنا شفا, قرآن پر عمل شفا ہی شفا. ذکر کی ایک اور صورت ہے جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا, وہ نماز ہے, الصلاۃ. نماز کو بھی ذکر کہا گیا کیونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم نماز میں 5 دفعہ یاد کرتے ہیں
تو ہم اپنے انگزائٹی سے اپنے پریشر سے نکل آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت ایک انسان ایک وقت میں نماز ادا کرتا ہے نا، تو 2 اوقات کی نماز کے دوران جو انسان سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کیسے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ آؤ ان گناہوں کی آگ کو بجھا لو، یعنی اس آگ کو بجھا لو جو تمہارے گناہوں نے بھڑکائی تھی. تو ذکر کی ہر صورت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہے. ریلی دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، نہ کسی کی وہ ویلیو ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جب دل انسان کا اس کے ساتھ لگنا شروع ہوتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان یعنی اپنے اس پریشر سے فیز آؤٹ ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے. تو آنسو ہیلنگ ہے. رب کے سامنے آنسو بہانا سیکھیے، رب سے کہنا سیکھیے، سرگوشیاں کرنا سیکھیے، اللہ کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنانا سیکھیے. یہ تو چارجنگ ہے. آپ موبائل کو دیکھتے ہیں، موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اسے ریچارج کر لیتے ہیں، دوبارہ چارج کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ایسا ہے، ہم جب کبھی جس بھی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جی السلام علیکم. میرا نام عائشہ ہے اور جو میں کوشچن کرنے جا رہی تھی، مجھے لگ رہا ہے جو ابھی آپ نے جتنا بھی ایکسپلین کیا مجھے اس میں آنسر مل گیا ہے. لیکن کوشچن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہماری فیملیز سسرال میں اور گھروں میں جو سسٹم ہے، اور جس طرح سے یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور ناانصافیاں ہوتی ہیں بہوؤں سے، بیویوں سے، اور وہ چیزیں ہم ایک ٹائم پہ لیٹ اٹ گو بھی کر دیتے ہیں. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جب پھر نئے سے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پرانی ساری باتیں ٹریگر کرتی ہیں، ہانٹ کرتی ہیں، اور آپ اپنے آپ سے ہی لڑتے رہتے ہو پورا دن پوری رات. آپ کو پیچھے سے 4 سال پہلے کی باتیں آپ کے دماغ میں سب کچھ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کس طرح نکلا جائے، اس سے آپ اپنے آپ کو کس طرح ہیل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اور استاذہ یہ سوال یوٹیوب پہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، کسی نہ کسی فارم میں یہی سوال ہے کہ جو پرانی باتیں ہیں اس سے نہیں نکل پاتے، اس کو بھول نہیں پاتے ہیں. اور انہوں نے عائشہ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جواب دینے سے پہلے. آپ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ جس وقت اسلام لائے تھے انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہوگا؟ ایک ایک فرد نے کتنے قتل کیے تھے، شراب وہ پیتے تھے، سود وہ کھاتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، کتنے بوجھ تھے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ سارے کرائم ہیں، جرم ہے، پھر وہ کیسے نکلے ہوں گے اس سے؟ ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں کرتا تھا کہ میں کیا کرتا تھا. لیکن میں آپ کو پھر بھی سٹوریز جو ہیں جیسے لوگ نکلے ہیں، میں وہ سٹوریز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے گلٹ سے نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی ان دنوں میں پریگننٹ ہوئی جب میں تجارتی سفروں پر کہیں باہر گیا ہوا تھا. تو جس وقت میرا بچہ پیدا ہوا تو میں باہر ہی تھا. تو میری بیوی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھپا لیا. میں جب گھر آتا تو میری بیوی بیٹی کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیتی، جب میں چلا جاتا تو واپس بلا دیتی. اسی طرح تقریباً کافی عرصہ گزر گیا. بچی بڑی ہوگی، میں جب آتا تو ہمسایوں کے اس بچی سے بہت کھیلتا تھا. اتنا میرا اس سے پیار ہو گیا کہ میری بیوی دھوکہ کھا گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جس سے آپ کو اتنا زیادہ پیار ہے یہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل پہ پھر سانپ لوٹنے لگے.
میں نے کہا کس طرح سے میں اس سے جان چھڑاؤں. ایک دن میں نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کو اگلی سے لگایا اور میں جنگل کی طرف چلا گیا. میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساتھ تھی. میں نے اسے جنگل کے بیچ میں لے جا کے بٹھایا اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. تو میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی جاتی تھی. جب گڑھا تھوڑا سا گہرا ہو گیا تو میں نے بیٹی کو بیچ میں بٹھایا اور پتھر اور مٹی اوپر ڈالنے شروع کیے. میری بیٹی ابا 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 پکارتی رہی اور میں اس پر مٹی اور پتھر ڈال کے مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی سے، کیونکہ بیٹی کو وہ اپنے لیے باعثیار سمجھتے تھے، تو میں نے اسے ایسے قتل کر دیا. رسول اللہ نے سنا تو رسول اللہ روتے رہے. اتنا روئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو دکھی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے کہنے دو. پھر آپ نے اس سے کہا دوبارہ بتاؤ. اس نے دوبارہ نئے سرے سے اپنی سٹوری بتائی. آپ پھر روتے رہے. یعنی رونا تو اس شخص کو چاہیے تھا، لیکن آپ اس پر اتنے آپ نے آنسو بہائے. آپ کے طریقہ کار میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. تو کسی ایسے فرد سے جو اس چیز کے علم میں رسوخ رکھتا ہو، بہت مضبوط علم رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے سامنے جب سوال رکھا جائے جو واقعتاً اس کا جواب بھی دے سکتا ہو، جو واقعی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہو، تو اس کی وجہ سے انسان اس چیز سے نکل سکتا ہے. نمبر 1. دوسری جو بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کچھ بھی جو آپ کے دل کو برا لگا، آپ اپنی عادت بنائیے. آپ نے وہ بات اپنے تک نہیں رکھنی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہی اعتراض ہے نا کہ آپ نے وہ بات دوسروں کو نہیں بتانی. دنیا میں نا 2 طرح کا طریقہ علاج ہے. ایک وہ جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے بتایا، ایک وہ جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھا بتاؤ کس نے کیا کہا. اچھا لوگ جو ہیں وہ بتاتے جاتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. پھر سائیکالوجسٹ اس کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اچھا یہ بات جو ہے وہ یعنی کون سی بات ہے جس نے دل پہ زیادہ اثر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا طریقہ کار بتاتے ہیں. آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو جو پریشانی ہے، آپ اپنے رب سے کہیں. جب آپ اپنے رب سے کہیں گے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صرف کہیں نہیں، آپ اپنی پریشانی اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں کہ اللہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، نہ میرا دل اس سے باہر آ سکتا ہے، نہ میں اس سے رک سکتی ہوں، آپ نے مجھے اس سے نکالنا ہے. آپ کہہ کے دیکھیں، الگ بیٹھ کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ ایسا کیا وہ کہاں ہے. یا اللہ تو میرے دل کو اطمینان دے دے. واللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان نہ. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر شفیق ہے، رحیم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کی محبت کی مثال ہے، ورنہ اللہ کی رحمت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کی رحمت میں اتنی وسعت. آپ اس سے کہہ کے دیکھیے، وہ آپ کے دل کو قرار نہ دے دے تو کہیے گا. بے چینی کو قرار کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان دل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اللہ تعالیٰ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جدھر چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، آپ کے دل کو یوں کر دینا، بس آپ کو قرار مل جائے گا. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے میں جھجکتے ہیں کہ ہم نے اتنی غلطیاں کی، اتنے گناہ کیے، فلاں بھی نافرمانی کی. جسٹ امیجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. جو اللہ کے پاس لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا لوٹنا اتنا زیادہ پسند ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک ڈیزرٹ کی اس لیے مثال دی کہ اس دور کے لوگوں نے زیادہ اس کو ایکسپیرینس کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جیسے کوئی انسان ڈیزرٹ میں ہو، اس کے پاس اس کی اونٹنی ہے، اس پر اس کا زادے گاہ ہے، کھانا پینا سب کچھ اس کی ضرورت کی چیزیں اونٹنی پر ہے، وہ سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اونٹنی غائب ہے، اب اس کے پاس پینے کا پانی نہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر جب یعنی وہ مایوس ہو جاتا ہے تو دوبارہ لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے اونٹنی بھی کھڑی ہے، اس کے اوپر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو خوشی اس انسان کو اونٹنی کو اور اپنے کھانے کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لوٹ کر آنے والے کی خوشی اس سے بڑھ کر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو لوٹ آنے والے کو، جو اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ اپنے رب سے کہنا سیکھیں، اللہ کی قسم کوئی سائیکالوجسٹ اس کا حل نہیں ہے۔ حل بھلا اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون رحیم ہو سکتا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اس سے دعا کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر لیں۔ ریلی میں اپنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی زبان اٹک جاتی ہے، زبان کسی کی بھی اٹک سکتی ہے بات کرتے ہوئے، جب زبان اٹکتی ہے اسی وقت دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یا اللہ اس کو صحیح بولنے کی قوت تو نے ہی دی، اب یہ زبان بول نہیں پا رہی، تو یہ میری ہی کو غلطی ہوگی، مجھے معاف کرنا اور مجھے قوت دینا۔ ریل اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں، رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے اللہ سے مانگو، یہ کنیکشن ہے، اپنے اللہ سے مانگنا سیکھیے، کہنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے کہنا سیکھ لیں، کوئی بھی بات جو دل پہ بوجھ ہے اپنے اللہ سے کہیں اور خوب کہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اور کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ میں جب پہلا حج کرنے کے لیے گئی تو مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں گے، بہت طویل عرصہ پہلے کی بات ہے، حج کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ نے اپنے دل کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کر کے آنی۔ تو عرفات کا میدان تھا اور میں نے وقوف عرفہ کا وقت تھا، جس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی شروع کی، تو بچپن سے میں نے شروع کیا تو مجھے یاد آیا سب سے پہلے میری والدہ کو بہت شوق تھا خوبصورت کپڑے پہنانے کا، بیٹیوں کے لیے سب کے جذبات ایسے ہوتے ہیں، آلموسٹ جتنی کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو مجھے اپنا وہ ڈریس سب سے پہلے یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے پہنایا، اور اس دن میرے سے کیا غلطی ہوئی کہ میرے یعنی کپڑے جو ہیں وہ میری ماں نے اتنے شوق سے پہنائے تھے اور میرے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ فنکشن تھا کوئی، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میری ماں نے اس کو فیل کیا، تو مجھے لگا یہ میری سب سے پہلی غلطی تھی کہ امی کے اور بھی بچے تھے، نیچرلی ان کو بھی سنبھالنا تھا، اور میری وجہ سے ان کو ایک اور پرابلم ہو گئی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کیا، پھر میں نے چھوٹی بڑی جتنی باتیں یاد آئیں اونچی آواز سے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کیا۔ میں کہتی گئی حتیٰ کہ دوپہر سے، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ہوتی ہیں، دوپہر سے مغرب ہو گئی اور باتیں ختم نہیں ہوئی۔ یعنی وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کی باتیں، لیکن مجھے فیل ہوا کہ میں بالکل ہلکی ہو گئی، میں ہر بات پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہی۔ تو مجھے یوں لگا کہ یہی تو طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے جب حج کرتا ہے۔ تو استغفار کرنا جو ہے اس کا حل ہے کہ بندہ اللہ سے اونچی آواز سے، ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے، ان غلطیوں کو رکنا ہی نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو غلطی فیل ہو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اللہ سے کہنا سیکھیں، اللہ سے کہیں گے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ بالکل بدلے ہوئے انسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔